सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, बात करेंगे 7 रोज़ पहले पेश आने वाले उस वाक़े की जिसने पूरी कौम को अफसुर्दा किया हुआ था। मच में ये वाक़या पेश आया, 11 कारकुनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और उसके बाद लवाहिकीन सख्त सर्दी में एहतजाज कर रहे थे। 6 रोज़ तक उनका ये एहतजाज जारी रहा और उनकी जानिब से ये मुतालिबा किया गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ आएंगे तो तभी वो अपनी मैयतों की तदफीन करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कल एक बयान सामने आ गया और उन्होंने कहा कि आप लोग मैयतों की तदफीन कर दें, उसके बाद मैं कोयटा आ जाऊंगा। और साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कह दिया कि उन्हें इस तरह से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म के इस बयान पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई कि आप सोगवारान को ब्लैकमेलर कह रहे हैं। इंसानी हकूक़ कमीशन की ने भी इस बात पर बड़ी हैरानी का इजहार किया और कहा कि वज़ीर आज़म के फ़राइज़ मनसबी में ये बात शामिल है कि वो मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ दें और उनके मुतालिबात सुनें। तो कैसे वज़ीर आज़म ये बात कह सकते हैं कि उन्हें इस तरह से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। खैर, हुआ ये कि उसके बाद रात को वज़ीर आला बलोचिस्तान की क़यादत में एक वफ़द गया और शोहदा कमेटी से बातचीत की, मुज़ाकरात हुए और उनको इस बात पर कायल कर लिया गया कि वो मैयतों की तदफीन कर दें और उसके बाद वज़ीर आज़म कोयटा आ जाएंगे। तो आज सुबह मैयतों की तदफीन भी हो गई, वज़ीर आज़म कोयटा पहुँच भी गए। वज़ीर आज़म ने उनसे ताज़ियत भी कर ली। विमेन यूनिवर्सिटी में सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी कोयटा में वज़ीर आज़म ने लवाहिकीन से बातचीत की, उनसे ताज़ियत की और इस वक्त भी वज़ीर आज़म कोयटा में ही वहीं पर मौजूद हैं बलूचिस्तान में। तो नाज़रीन, अभी अभी अपडेट आई है कि वज़ीर आज़म वहाँ से यूनिवर्सिटी से निकल गए हैं, लेकिन अभी वो वहीं पर मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, सवाल तो यहाँ पर ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान रियासत मदीना की बात करते थे, तो रियासत मदीना के जो हाकिम हैं वो तो दरियाए फ़रात के किनारे मरे हुए कुत्ते के लिए भी खुद को ज़िम्मेदार समझते थे। तो वहाँ पर जो लवाहिकीन हैं उनका सवाल ये है कि क्या ये है रियासत मदीना जहाँ के वज़ीर आज़म उनका ये इतना सा मुतालिबा नहीं मान सकते कि वो वहाँ आएँ और उनके गम में शरीक हों? वज़ीर आज़म ने इस तरह की ज़िद क्यों लगाई? लगारी साहब से इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। लगारी साहब, आपको लगता है कि वज़ीर आज़म को इस बात के ऊपर ज़िद करनी चाहिए थी, इस बात पे डटे रहना चाहिए था कि आप पहले मैयतों की तदफीन करें, उसके बाद मैं आऊँगा? और हुआ भी वही है। ऐसा ही हुआ, बिल्कुल। और वज़ीर आज़म ने वो और उनके तर्जुमान और उनके वो काबीना के अरकान जो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं और उन जैसे माइंड सेट के लोग जो हैं वो ये कहेंगे, देखा डट गया जवान का बच्चा और सरेंडर नहीं किया। अपने लोगों के आगे, अपने अवाम के आगे, अपने मजलूमीन के आगे, उन लोगों के आगे जिनके प्यारों को कत्ल कर दिया गया है, आपका जाना सरेंडर नहीं होता है। और उनकी ये डिमांड कि वज़ीर आज़म है, ब्लैक मेलिंग नहीं होती है। वज़ीर आज़म का तर्ज़ अमल ज़्यादा से ज़्यादा सख्त बात करें तो अफसोसनाक कहा जा सकता है। और जो उन्होंने कहा कि किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को इस तरह से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि दुनिया में कितने वज़राए आज़म रहे हैं जो अपने अवाम की आरज़ू के लिए, उमंग के लिए, उनकी ख्वाहिश पर उन्होंने क्या क्या कुछ कुर्बान नहीं किया है। एक अलग हिस्ट्री है इस बात की। लगाई साहब, क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में जब हुआ था तो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर भी तो गई थी, लोगों को गले लगाया था उन्होंने, जसिंदा आर्डर्न ने। तो हमारे यहाँ इस तरह की रिवायात क्यों नहीं कायम की जाती, क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते? अभी क्या हुआ है, मेरे ख्याल में मीडिया पर तो ये सब कुछ नहीं आया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात हो रही है। क्या इसका मतलब यह है कि कैमरे नहीं थे मौजूद? या मुझे नहीं, मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि क्या मीडिया के ऊपर वज़ीर आज़म के वहाँ पहुँचने की फुटेज हमने नहीं देखी है कि, या वहाँ पर वज़ीर आज़म की मौजूदगी की और वहाँ पर उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसकी कोई चीज़? इससे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान गए, वफाकी वज़ीर जनाब शेख रशीद साहब गए, जुल्फ़ी बुखारी गए, अली ज़ैदी गए, उन्होंने गुफ्तगू की, सारी आन एयर चलती रही। हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म ने जो की है वो भी सामने आनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। वज़ीर आज़म ने किस अंदाज में दिलासा दिया, किस अंदाज में उन्हें उनके दुख को समझा, तो ये चीज़ें भी लोगों के सामने होनी चाहिए। एक मुझे बहुत से कमेंट्स आए सोशल मीडिया पर, तो भरा हुआ है सोशल मीडिया इस सारी सूरत हाल से। तो मुझे रात को एक मैंने देखा था जो मेरे लिए बहुत तकलीफ थे, बहुत आज़ार, बहुत
کوئی ایدھی کو جا کر بتائے کہ ریاست کی میت سے بو آ رہی ہے، بہت تکلیف دہ تھا۔ وزیر اعظم کو ریاست کا بھرم رکھنا چاہیے تھا، انہیں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ کون سے وزیر اعظم ہیں جو اس طرح کے واقعات میں نہیں جاتے ہیں؟ کبھی بھی آپ ہسٹری اٹھا لیں پچھلے 50 سال کی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک موقع کا میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے وزیر پرائم اعظم منسٹر اس طرح سے گیا ہے کہ ایک بار نہیں بھائی، حادثہ ہو گیا، بلڈنگ گری اور اس میں لوگ جاں بحق ہوئے، وزیر اعظم پہنچے اسپتالوں میں، وزیر اعظم پہنچے جہاں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا۔ وہ زمانہ نہیں تھا جب دہشت گردی ہوتی تھی، جب اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے تھے۔ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو وزیر اعظم پہنچے ہیں، ہمیں معلوم ہے جس طرح سے ریل کا حادثہ ہوا ہے، میں 70s کی بات ہے، وزیر اعظم پہنچے تھے لوگوں کے خود جا کر، بھائی سیلاب میں آپ نے دیکھا ہے، ہم نے تو وہ لمحات دیکھیں، وہ وقت دیکھیں کہ خود نگرانی کی کہ یہاں سے نکلوانا ہے لوگوں کو، کھڑے ہو گئے، اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ تمام لوگوں کو نکال نہیں دیا گیا۔ ایسے وزراء اعظم بھی رہے ہیں۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ یہ بات یہ سمجھی جائے گی کہ میں فلاں کے وکیل کے طور پر بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ محمد خان جنیجو بھی ایک وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، وہ بھی لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ تو وزیر اعظم کو تو خود آگے بڑھ کر کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ پاکستان کی اس ریاست میں آپ پرسن نمبر 1 ہیں، یعنی اور آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ تو گارنٹی کرتی ہے کہ فرات کے کنارے بھی کتا بھوک سے نہ مر جائے یا پیاس سے نہ مر جائے۔ ریاست مدینہ یہ گارنٹی کرتی ہے کہ مدینہ سے بصرہ تک ایک عورت چلتی ہے، زیورات سے لدی پھندی اور اکیلی ہے، وہ باسلامت پہنچے وہاں پر، اس کو کوئی راستے میں 24 دن کا پیدل کا سفر ہے یا اونٹ پر سفر ہے، 24 دن کا، اس پورے عرصے کے دوران اس کی سفر میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، اس بات کی گارنٹی ریاست مدینہ نے کی تھی۔ تو اب آپ جو ہے وہ کہیں کہ جی ریاست مدینہ تو بلیک میل نہیں ہوگی یا وزیر اعظم تو بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اچھا، انہوں نے اس بات کو تھوڑا کور اپ بھی کرنے کی کوشش کی ہے ان کے وزراء کی جانب سے کہ بلیک میلرز ان کو نہیں کہا بلکہ ان لوگوں کو کہا ہے جو اس طرح کے سانحات کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپوزیشن کے اوپر اٹیک کیا۔ مثلاً ان کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ مریم نواز یا بلاول بھٹو زرداری نے کتنے دنوں کا انتظار کیا ہے، وہ ریاست کو یہ سپیس دے رہے تھے، میں کہتا ہوں ان کا بھرم رکھا ہوا تھا، 5 دن تک وہ بیٹھے رہے کہ وزیر اعظم خود جائیں گے، وہ تو پہلے دن دوسرے دن جا رہے تھے تاکہ یہ ان کو کہنے کا موقع ملا، دیکھا یہاں پہنچ گئے ہیں سیاست کرنے کے لیے، 5ویں دن پہنچے، وہ بھی میڈیا کی اپیلوں پر پہنچے، اور ان اپیل کرنے والوں میں بھی تھا کہ اپوزیشن جائے۔ میں نے یہاں کہا تھا، اس فورم پر کہا تھا کہ وزیر اعظم اپنا اپوزیشن کے لیڈرز نام لے کر کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جائیں، انہوں نے حیدری صاحب کو بھیجا، اور میں نے کہا تھا کہ جناب محترمہ مریم نواز جائیں، جناب بلاول بھٹو زرداری جائیں، لوگوں کے دکھ میں شریک ہوں۔ بھائی لوگ بہت دکھی ہیں، بہت بڑا سانحہ تھا، اتنا دردناک سانحہ تھا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح گردنیں کاٹی گئی ہیں لوگوں کی اور کس طرح انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ تو آپ کا ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا نہیں بنتا ہے جناب وزیر اعظم؟ وہ کہتے ہیں باقی سارے مطالبات تو مان لیے ہیں، یہ والا مطالبہ ہم یہ مطالبہ نہیں مان سکتے، مجھے وہ نہیں بتانا ہے جس وجہ سے وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم جا سکتے تھے اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ وہاں جا نہیں سکتے، سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اس طرح کی باتیں، تو اگر ہمارے ملک میں ایک وزیر اعظم کو اس طرح سے جان کا خطرہ ہے تو ایک عام آدمی کیسے خود کو محفوظ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جان کا خطرہ تھا، ایک تو سیکیورٹی ہو سکتی ہے، وہاں پر آپ کی صدرن کمان کے ہیڈ جو ہیں وہ وہاں بیٹھتے ہیں، کور کمانڈر جو ہیں صدرن کمان، 4 کور کے وہ چیف ہوتے ہیں، یعنی کور کمانڈر کراچی کور، ملتان کور، بہاولپور کور، یہ ساری کور جو ہیں وہ کور کمانڈر کوئٹہ کے انڈر میں ہوتی ہیں، وہ صدرن کمان کے پورے کمانڈر ہوتے ہیں۔ تو ان کے ہوتے ہوئے کیسے جان کا خطرہ ہو سکتا تھا؟ ایف سی کے ہوتے ہوئے کیسے جان کا خطرہ ہوتا تھا؟ پولیس کے ہوتے ہوئے کیسے جان کا خطرہ ہوتا تھا؟ لیویز کے ہوتے ہوئے کیسے جان کا خطرہ ہوتا تھا؟ بارڈر ملٹری پولیس کے ہوتے ہوئے کیسے؟ اتنی ساری فورسز کے ہوتے ہوئے وزیر اعظم کو خطرہ تھا؟ تو ٹھیک ہے، آپ وہاں نہ ملتے، آپ آ جاتے کسی اور جگہ پر بیٹھتے کہ بھئی یہاں ملتے ہیں، یا ان سے کہتے کہ جناب عارضی طور پر آپ امانتاً تدفین کر دیں، میں پھر یہاں بیٹھا ہوں، آ جائیں مجھ سے ملاقات کریں۔ یہ سب کچھ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی کیسا بھی آدمی ہو
وہ کچھ بھی ایگو رکھتا ہو اپنی ایگو کو پورا کر سکتا ہے جس طرح بھی چاہے، لیکن جس شخص کے پاس عوامی منصب ہو، جو عوام کو جواب دہ ہو، جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آیا ہو، اس کی ایگو عوام کے سامنے نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پر جو مقتول ہیں ان کے ورثہ کے سامنے نہیں ہو سکتی ہے، جو قتل ہو جانے والے ہیں ان کا تو انہیں لیکن لغاری صاحب آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم کو کوئی اس بات کا ڈر تھا کہ کوئی ایسا مطالبہ نہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے جس کو وہ پورا نہ کر سکتے ہوں، اس لیے وہ نہیں جا رہے تھے؟ مطالبات جو بھی تھے وہ سامنے تھے، اور آخری مطالبہ جو تھا وہ بھی پورا تو نہیں ہوا۔ آخری مطالبہ جو کیا گیا تھا گزشتہ روز وزیر اعظم کے بیان کے بعد وہ تھا کہ وزیر اعظم اپنی اس جملے کی معافی مانگیں، پورا تو وہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب باقی جو مطالبات ہیں وہ کیا پورے ہوئے ہوں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم کے لیے مطالبے پورے کرنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا، وزیر اعظم کو ان کے سر پر جا کر دست شفقت رکھنا تھا اور ان کا دکھ بانٹنا تھا، تو یہ کام تو وزیر اعظم کے اپنی ذمہ داری تھی۔ اور ماضی میں اس طرح کا کوئی بھی سانحہ ہوتا تھا تو عمران خان صاحب کی جانب سے کہا جاتا تھا حکومت مستعفی ہو جائے، حکومت ذمہ دار ہے، تو اب اس طرح کی کوئی اگزامپل کیوں نہیں سیٹ کرتے؟ وزیر اعظم تو خیر اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، ایک نہیں، کہتے تھے کہ جناب میں IMF میں نہیں جاؤں گا اگر گیا تو، وہ یہ کہتے تھے کہ میں قرضہ نہیں دوں گا اگر گیا تو، بلکہ وہ تو ریاستی اداروں کے بارے میں جو گفتگو کرتے رہے ہیں، اگر وہ سوشل میڈیا پر بھری پڑی ہے، اگر وہ نکال کر دیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح کے ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی ایجنسیوں کے بارے میں اور سیکورٹی فورسز کے بارے میں، یعنی وہ یہاں تک کہتے تھے کہ 10,000 آدمی باہر آ جائے تو پھر دیکھتے ہیں ہم یہ کیا کرتے ہیں، تو اس طرح کی گفتگو بھی ہوتی رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کا منصب جس چیز کا تقاضا کرتا تھا، ہمیں افسوس ہے کہ اس طرح سے چیزیں نہیں ہوئی ہیں، اور وزیر اعظم کو بہرحال ان لوگوں کے ان کی جب اگر ان کی ڈیمانڈ آ گئی تھی پوری کرنی چاہیے تو اسے پورا کرنا چاہیے تھا، کسی بھی دوسرے مطالبے کے تسلیم کرنے کی صورت تو بالکل الگ تھی۔ وزیر اعظم کے آنے کی سب سے آسان شرط لگتی کہ وزیر اعظم آئے، وہ پہنچ جاتے اور انہیں یقین دہانی کراتے، اور لوگ ایسے نہیں تھے۔ دیکھیں ایک پوری کی پوری نسل ہے، ہزارہ نسل جو ہے، اس کو خطرہ درپیش ہے کہ ان کو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، کافی سالوں سے یہ چیز چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے، تو وہ بیچارے اپنے لیے ایک گارنٹی مانگتے تھے، اور گارنٹی سے زیادہ یہ کہ وزیر اعظم کی پریزنس مانگتے تھے، اور رات بھر آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی طرف، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا، یہ ایک بسمل تھی جس نے بھگت سنگھ کے ساتھ جس کو پھانسی ہوئی تھی، تو وہ انتظار کرتے رہے کہ کسی کے آنے کا، وہ اپنی منگیتر کا انتظار کرتے رہے، اور آخر میں وہ جب بھی دیکھا ہو کہ صبح جب پھانسی کے گھاٹ کی طرف لے جا رہے ہیں تو وہ ان کو لا رہے تھے، تو انہوں نے کہا آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی طرف، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا، جناب اگر آپ اس وقت پہنچے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کا آنا نہ آنا برابر ہے، اس لیے کہ آپ کا آنا اس وقت بنتا تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں اور ہمارے سر پر دست شفقت رکھیں۔ لیکن لغاری صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہزارہ برادری نے جتنے بھی مطالبات کیے تھے وہ ان کے سارے مطالبات جائز تھے، کیونکہ وہ کئی سالوں سے اس طرح کے معاملات جذباتی صورتحال ہوتی ہے، دو چیزیں ہیں نا، خوف ہے، ہر آبادی کے ہر حصے میں خوف رہا ہے، یہاں پر سندھی کو اس لیے مارا گیا کہ سندھی ہے، اردو بولنے والے کو اس لیے مارا گیا کہ اردو بولنے والا ہے، پنجابی کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا پنجابی ہے، پختون کو اس لیے مارا گیا کہ پختون ہے، بلوچ کو اس لیے مارا گیا کہ بلوچ ہے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان لوگوں کو مارا گیا اور کہا گیا کہ یہ فلاں بلکہ سرائکی ڈکیت گینگ ہے، یہ یہاں تک کہا گیا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزوں کے علاوہ ہزارہ تو ٹارگٹ ہو رہے ہیں نا یار، ہر دفعہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں، ہر سال ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ اور ان کا جو یہ مطالبہ ہے پاسپورٹ اور ID کارڈ والا کہ ان کے جو یہ والے مسائل ہیں یہ بھی حل کیے جائیں، تو یہ والے مسائل پچھلی حکومتوں نے بھی حل نہیں کیے، تو آپ کو لگتا ہے اب یہ والی جو گورنمنٹ ہے وہ حل کر سکے؟ بھائی میں بتاتا ہوں، بنگالی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، برمی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، شری لنکن یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انڈین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حد تو مقرر کریں گے، کوئی حد نہیں مقرر کریں گے۔ بنگلہ دیش سے کوئی بات نہ آئے اور آ کر آپ کے پاس درخواست دے وہ شہری بن جاتا ہے، یہ سارے کے سارے یہی ناظرہ والے، یہی سارے ہمارے سارے کے سارے، ایک بندہ آتا ہے ارلی 80s میں اور 5-6 سال کے بعد وزیر بن جاتا ہے،
تو بھائی یہ تو بتاؤ نا کہ وہ کیسے وزیر بن گیا؟ انڈیا کا شہری تھا، آپ کے یہاں آ کر وزیر بن گیا، وزیر بننے کے بعد جب وہ معزول ہو گیا، وزیر نہیں رہا، تو اس کے بعد امریکہ چلا گیا، وہاں کا جا کر شہری بن گیا۔ تو بھئی اگر اس طرح پاکستان کو چلانا تو پھر آپ کی مرضی ہے، پھر تو ہم اپنی شہریت کو کیا سمجھیں؟ ہماری کیا عزت ہے شہری ہونے کی؟ آپ جو لوگ ہیں یہاں پر، میں ایسے سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جن کو شناختی کارڈ نہیں دیے گئے ہیں، جن کا مردم شمار نہیں ہوتی۔ چولستان میں چلیں میرے ساتھ، آپ کو میں بتاتا ہوں لوگوں کی مردم شماری نہیں ہوتی ہے۔ بھئی تم لوگ تو عارضی طور پر یہاں بیٹھے ہو، کل کہیں اور چلے جاؤ گے، ہم تمہاری کہاں مردم شماری کریں گے؟ اچھا یار خانہ بدوش جو ہیں ان کی مردم شماری نہیں کرو گے، تم نہیں گنو گے؟ جہاں ان کی جھگیاں ہیں وہاں جا کر نہیں دیکھو گے کہ خانہ بدوشوں کی جھگیاں ہیں یہاں پر؟ ریلوے اسٹیشنوں کے باہر خانہ بدوشوں کی جھگیاں ہوتی ہیں، آپ جا کر دیکھنے یار ان کو نہیں گنتے، ہم شامل ہی نہیں کرتے ہیں، یہ شہری نہیں ہے۔ آپ ان کو شناختی کارڈ بھی نہیں دیتے، تو آپ کے پاس ہے کیا؟ ریاست کسی چیز کی اونرشپ نہیں لیتی ہے، انسانوں کی اونرشپ نہیں لیتی ہے، تو پھر آپ باقی وسائل کی اونرشپ کیسے لیں گے؟ پھر دریاؤں کی اونرشپ کیسے لیں گے؟ پہاڑوں کی اونرشپ کیسے لیں گے؟ آپ ندیوں کی اونرشپ کیسے لیں گے؟ آپ اپنے وسائل کی اونرشپ کیسے لیں گے؟ اپنی گیس کی اونرشپ کیسے لیں گے؟ آپ اپنی تیل کی اونرشپ کیسے لیں گے؟ آپ کے پاس ہزار ہاں خزانے قدرت نے دیکھیں، آپ کے پاس سونا ہے، آپ نے کیا کیا کہ جناب جب وہ ڈیل کرنے کو تیار تھا، چند کروڑ میں ڈیل کرنے کو تیار تھا، تو آپ نے نہیں کی۔ پھر آپ کیا کہ جناب 6 ارب ڈالر کے قریب آپ پر جرمانہ ہو گیا، اور آپ کو دوسری کورٹ نے جو ہے وہ عالمی عدالت نے انصاف نے آپ پر جرمانہ کر دیا۔ اب آپ جرمانہ بھرنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں کہ جرمانہ بھرا جائے۔ یار بتائیں تو صحیح، جرمانے میں کمیشن کتنا ہے؟ کس کس کا ہے؟ کون کون لے گا؟ اچھا لگائی صاحب، ان کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ 22 سالوں میں ہزارہ برادری پر جتنے بھی حملے ہوئے ہیں ان کی تحقیقات کی جائیں۔ پاسبل ہو سکے گا 22 سالوں کی تحقیقات؟ اگر ریاست کچھ کرنا چاہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نتیجہ نہ نکال سکے، لیکن ہم آج تک طے نہیں کر سکے ہیں، چھاپ ہی نہیں سکے ہیں۔ بڑے سینئر جج صاحبان تھے، جسٹس حمود الرحمان کوئی معمولی جج نہیں تھے، جسٹس یعقوب خان معمولی جج نہیں تھے، اور جج صاحبان جو سینئر تھے کمیشن کے ممبران، وہ بڑے سینئر تھے۔ آپ نے تو چھاپنے انڈیا میں جا کر چھپ گئی آپ کی وہ کمیشن رپورٹ جو ہے، پاکستان نے اس کو شائع نہیں کیا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیا گیا کہ حقائق کیا ہیں، اصل حقائق کیا ہیں پاکستان کے ٹوٹنے کے، پاکستان کے 2 لاکھ ہونے کے۔ آپ نے اس واقعے کو لوگوں کے ذہن سے کھرچ دیا کہ اور وہ بنگال جو ہے اب اپنی اکنامی میں اور اپنے وسائل میں آپ سے کئی گنا بڑھ گیا ہے، اور آپ کے ہاں کیپٹل فلائٹ ہوا اور سرمایہ بنگلہ دیش چلا گیا۔ وہاں چل کر آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کی منڈیوں میں جائیں، وہاں پر آپ کو میڈ ان بنگلہ دیش ملے گا، میڈ ان پاکستان نہیں ملے گا۔ یعنی جو آپ کاٹن کی چیزیں بھی بناتی ہیں، ٹیکسٹائل کی، وہ بھی چیزیں آپ کے پاس دھاگا جو ہے وہ آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے بہت بڑے ایکسپورٹر تھے کاٹن کے، اب کاٹن ہم ایکسپورٹ نہیں امپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ملک کے اندر ہو رہا ہے، ہم اس کی کس کی تحقیقات کریں گے؟ کس نے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کس نے اس کو برباد کیا ہے ہماری اکنامی کو اس طرح سے کہ ہماری رائس ایکسپورٹ کارپوریشن تھی، ہم رائس بھیجتے تھے، ہماری جو ہے کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن تھی، ہم وہ بھیجتے تھے، ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہوتے تھے، ہمارا ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ برابر کے قریب ہوتا تھا، اور آج یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ جو ہے ہماری ایکسپورٹ سے دگنی سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو اس کا جو ہے آپ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے نا کہ کون ہے بھائی ذمہ دار کون ہے؟ لیکن اس کا قصوروار ہم موجودہ حکومت کو تو نہیں ٹھہرا سکتے نا، یہ تو سابقہ حکومت میں بیٹھے ہوں گے۔ 22 سال بھی اس حکومت کے تھوڑی ہیں، ایسا ہی جن 22 سالوں میں ان کے قتل ہوئے تو وہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے، وہ تو نون لیگ کی حکومت بھی ہے، وہ تو پرویز مشرف کی حکومت بھی ہے۔ تو آپ کو اگر وہ پورے کرنے ہیں تو اگر اور جائیں گے تو اور پیچھے جائیں گے تو پھر نون لیگ کی حکومت کو آپ نے دیکھنا ہوگا۔ حکومتیں تو یہی نہیں ہے نا، نون لیگ کی حکومت رہی ہے، پرویز مشرف کی حکومت رہی ہے، اور جو ہے اپنا پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، اور اب 2 سال ان کے ہیں۔ ان کے تو بہت کم، اللہ نہ کرے ایک آدمی کی موت بھی بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے، ان کے ہاں اتنی تعداد میں نہیں ہوا جتنا ماضی میں ہوتا رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بہت ہینیس تھا، بہت وہ جس طرح سے بے دردی سے بے رحمی سے قتل کیا گیا وہ ہولناک تھا۔ لیکن بہرحال ریاست اگر کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہے تو کیسے ممکن ہے؟ بھارت کے ملوث ہونے کے بھی شواہد ملے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھارت کو ملوث کریں اور ڈوزیئر بنائیں اور دنیا کے سامنے پیش کریں، دیکھیں جناب ہمارے لوگوں کو اس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے، بھارت تو کوئی موقع نہیں گنوائے گا۔ دنیا کے سامنے تو پاکستان ہر فورم پر بھارت کو بے نقاب کرتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کون سے فورم پر؟ یہاں بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنے سے، وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس سے آپ نے سمجھا کہ دنیا بھر کے پاس پتہ چلا گیا
کون سی جگہ پر آپ نے جا کر اقوام متحدہ کے پاس جمع کروا دیا، ان کاغذوں کو کون دیکھے گا؟ مسئلے پہ تو بات کی تھی نا پرائم منسٹر، میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا وہ بات کرنا کافی ہو گیا، یہ تو کمال ہو اور گیا۔ انڈیا نے جو 100 سے زائد ملکوں میں اپنے بندے بھیجے، جا کر ان کا نیریٹو، انڈیا کا نیریٹو اسٹیبلش کرو پاکستان کے خلاف، وہاں تو ہو گیا۔ آپ اب تک گرے لسٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں ڈو مور ڈو مور ڈو مور، آپ اپنے لوگوں کے سر پر ڈنڈا مارتے ہیں۔ کشتی پکڑی گئی اور جو ہے وہ فلودے والا پکڑا گیا، بکری والا پکڑا گیا، بھیڑ والا پکڑا گیا، وہ ہیں کہاں یار؟ وہ بھیڑ والا، بکری والا، فلودے والا ایک شخص کو کھا دو۔ ڈرامے کر کے سارے ہمیں آ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے پکڑ لیا۔ بھائی دنیا کیا اس بات کو مان لیتی ہے؟ دنیا نہیں مان رہی۔ اور آپ ریکور تو کروائیں نا، جو آپ کہا کرتے تھے ریکور کروائیں گے، کرائیں گے تو کوئی چیز ریکور تو ہو نا، ہمیں تو پتہ چلے کوئی چیز ریکور ہوئی ہے۔ کوئی اگر چوری ہوئی ہے، میں کہتا ہوں کوئی 1 روپیہ بھی معاف نہیں کیا جانا چاہیے۔ ابھی وہ کہہ رہے تھے جناب احسن اقبال صاحب، فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کے بھی تو حقائق سامنے آنے چاہیے نا، ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ ہمارا جو محترم جناب الیکشن کمیشن ہے وہ کیوں اس کو روک کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس کو کیوں نہیں چلا رہا ہے؟ ابھی اپوزیشن نے احتجاج کرنا ہے نا 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر، تو دیکھتے ہیں اس کا کیا فائدہ نکلتا ہے۔ ویسے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج میں کہتا ہوں بہت سے سانحات ہیں جن کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے کہ حسین شہید سہروردی بیروت میں کس طرح قتل کیے گئے، یہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ تحقیقات ہونے چاہیے کہ پاکستان کو 2 لخت کس طرح ہوا، یہ تحقیقات ہونے چاہیے کہ پاکستان کے 3 دریا کیسے بیچے گئے، یہ تحقیقات ہونے چاہیے کہ سرکریک انڈیا کا فیصلہ کیسے انڈیا نے اپنے حق میں کر لیا ہے اور خود بخود کر لیا۔ یہ کہ ہونا چاہیے کہ سیاچین پر قبضہ ہوا تو جنرل ضیاء الحق نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ نو مینز لینڈ ہے، یہ زمین جو ہے اس پر گھاس بھی نہیں اگتی ہے، کیا فائدہ؟ آپ کا 1 انچ چلا جائے بنجر زمین کا تب بھی وہ آپ کی زمین ہے، آپ کی سیم کی زمین پڑی ہو تب بھی وہ آپ کی زمین ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمنوں پر قبضہ کر لے اور آپ کہیں کہ نہیں اس پر تو گھاس بھی نہیں اگتی ہے؟ تو گھاس تو بہت سے علاقوں میں نہیں اگتی ہے ہمارے ملک میں، تو پھر ہم وہ علاقے کسی دشمن کے حوالے کرتے ہیں؟ تو ایسی چیز بھائی تحقیقات ہونی چاہیے، ایک ایک چیز کی تحقیقات۔ کس طرح سے یوجین کے آگے گھٹنے ٹیکے گئے یہ پتانا چاہیے۔ کس طرح سے یہ ہوا کہ امریکی وزیر خارجہ اور امریکی CIA کا سربراہ یہاں کراچی میں آتا ہے اور وہ خود نگرانی کرتا ہے کہ کیسے مارشل لا لگ رہا ہے، وہ اپنی نگرانی میں موجودگی میں ٹیکنگ اوور ہینڈنگ اوور جو ہے وہ کراتا ہے اپنی نگرانی میں۔ یار ہم بہت سی چیزیں کو تحقیقات چاہتے ہیں، ہونی چاہیے نا۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہاں ہمیں بریک، ناظرین بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بھارت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ بھارتی تھنک ٹینک کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں تہلکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں، اور وہ انکشافات یہ ہیں کہ بھارتی فوج میں مایوسی کا رجحان بڑھ رہا ہے، خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بھارت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بھارت جو کہ خطے کا امن تباہ کرنے پر ہر وقت تلا رہتا ہے اور پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، لیکن اپنی فوج کی بھارت کو شاید کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ایک بھارتی تھنک ٹینک کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں تہلکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں میں، بلکہ گزشتہ 2 دہائیوں کے درمیان نصف سے زائد جو فوجی ہیں وہ ذہنی طور پر، ذہنی جو تناؤ ہے اس کا شکار ہیں۔ بہت سارے فوجی ایسے ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں اور بھی بہت سارے ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں۔ آخر ان کی وجوہات لغاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہے؟ اتنی مایوسی کا رجحان بھارتی فوج میں کیوں ہے؟ تو یہ کہ کسی بھی شخص کو آپ اس بات پر آمادہ کریں کہ تم نے کسی بے گناہ کا قتل کرنا ہے، کسی ایک ایسے آدمی کی جان لینی ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو بے عزت کرنا ہے جس کی دیکھیں اس طرح کے جب کوئی بھی انسان کسی طرح کا بھی ہو، کتنا صفا، کتنا سنگ دل، کتنا بے رحم ہو، ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں نے یہ درندگی کیوں کی تھی، میں نے یہ انتہائی کرمنل ایکٹ کیوں کیا تھا، تو پھر وہ خود نفسیاتی بحران کا شکار ہوتا ہے اور اعصابی تناؤ کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ تو انڈین آرمی جو ہے وہ کتنے محاذوں پر حیوانی سلوک ود ان کنٹری، اپنے انڈیا کے اندر اور انڈیا سے باہر،
یعنی کشمیر تو انڈیا کا حصہ نہیں ہے. کشمیر میں اتنی بڑی فوجی تعداد ہے کہ اتنی بڑی فوج دنیا کے کسی ملک میں اتنے جغرافیہ کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ امریکہ ہے، انڈیا ہے جس کے پاس اتنی بڑی فوج صرف کشمیر میں رکھی ہے. تو کشمیر میں وہ چاول چھوڑے کھا رہے ہیں، یا کشمیر میں جو ہے وہ پکنک منا رہے ہیں. ایک تو فیملی سے دور ہیں، موسم کی سختیاں بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے سردیوں کا موسم ہے، اور جن جگہوں پر ان کو رکھا گیا ہے وہاں پر نہیں رہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ان کو جرائم کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے کہ جاؤ تم لوگوں کو بھون دو، لوگوں پر پیلٹ گنز چلاؤ، لوگوں کو جو ہے ان کو ہینیس، ان کو بے دردی سے قتل کرنا شروع، خواتین کی بے حرمتی کرو، اس طرح کے جب واقعات میں وہ ملوث ہوتے ہیں. بھائی یہ تو یہ ہے، اپنے انڈین میجر کا واقعہ نہیں سنا تھا، خاتون کا، جس نے بے دردی سے، جس کے ساتھ اپنا ہی اس کا گارڈ جو ہے اس کو ہراساں کرتا ہوا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، اور کیا پتا کہ اس نے زیادتی کر لی. تو وہ خاتون کس طرح شکایتیں کر رہی تھی، وہ انڈین آرمی کی خاتون تھی، اور وہ یہ بتا رہی تھی کہ اس کا ماتحت عملے کا فرد، جس کو وہ جواب تھا، جس کو اس نے سلیوٹ کرنا ہے، وہ اس کی آبرو ریزی کے لیے جو ہے وہ تل چکا ہے. تو کیا کرے گی وہ؟ کسی بھی شخص کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی شخص کی عزت نفس مجروح ہو جائے، کسی شخص کی توہین ہو جائے، کسی کی تذلیل ہو جائے، تو وہ تو خودکشی کی طرف جائے گا نا. یہی حال ان کا بھی ہے. ان کو ان کے آفیسرز اتنے ایک تو تنخواہیں نہیں دیتے ہیں. اچھا، یعنی کبھی بھی نہیں سنا ہوگا دنیا میں کہ فوجی اس بات کی شکایت کرے کہ ہمیں راشن نہیں مل رہا ہے، ہمیں یونیفارم نہیں مل رہا ہے، ہمیں پراپر کھانا نہیں مل رہا ہے. تو انڈیا میں تو یہ حالت ہے کہ فوج جو ہے، فوجی بھوک سے بھی مرتے ہیں. نہیں وہ دیتے ہیں، کٹ لگتا ہے. انڈیا میں انڈیا کی آرمی ایک کرپٹ آرمی ہے، بےہودہ آرمی ہے، اور اس کے اندر کرپشن اس کے رگو پے میں سرایت کر چکا ہے. میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل عہدے کے لوگ جو ہے کرپشن پر ریموو کیے جا چکے ہیں، اور وہ چند ہوں گے جو پکڑے گئے ہوں گے. ورنہ انڈیا میں ہی آرڈر آف دا ڈے ہے، یہ معمول ہے کہ انڈیا کی فوج میں کرپشن ہے. تو یہ موجود ہے. پھر سلہٹ میں انہیں گولی چلانی پڑتی ہے، اپنا آسام میں گولی چلانی پڑتی ہے، ان کو جو ہے منی پور میں گولی چلانی پڑتی ہے، سکم میں گولی چلانی پڑتی ہے، میزورام میں گولی چلانی پڑتی ہے، ناگالینڈ میں گولی چلانی پڑتی ہے. ان کو یہ سینٹرل ریاستیں جو ہیں، وسطی ریاستیں جو ہیں یہاں کی انڈیا کی، یہاں پر گولی چلانی پڑتی ہے. چھتیس گڑھ میں گولی چلانی پڑتی ہے. ان کو جو علاقے ملتے ہیں برما کے ساتھ، وہاں گولی چلانی پڑتی ہے. جو علاقے ملتے ہیں نیپال کے ساتھ، وہاں گولی چلانی پڑتی ہے. جو بنگلہ دیش کے ساتھ ملتے ہیں وہاں گولی چلانی پڑتی ہے. ہمارے یہاں سیز فائر لائن کی آئے روز خلاف ورزیاں ہوتی رہتی ہیں. تو ان کا ایک مائنڈ ہے نا، انسانوں کا ذہن ہوتا ہے نا کہ میں یہ کام کر کیوں رہا ہوں، میری اس سے کیا دشمنی ہے. پھر وہ ان کے اندر پاگل پن کے دورے آتے ہیں. آپ نے یہی دیکھا ہے نا کہ کتنے لوگ جو ہیں اب تک خودکشی کر چکے ہیں، کتنے لوگوں کا ذہنی توازن. آپ سروے کریں، انڈیا میں جو ہے بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جن کا ذہنی توازن خراب ہو گیا. ایسا ہی ہے. تو کس وجہ سے فوج کا کوئی ایم ہوتا ہے نا کہ ہم نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہوتی ہے نا. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کریں. یورپ میں کیوں جنگ نہیں ہو رہی ہے؟ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے، وہ اپنی نیشنلٹیز کے ساتھ، اپنے وہاں پر رہنے والے شہریوں کے ساتھ جو صدیوں سے وہاں رہتے ہیں، جو ہزاروں سال سے وہاں رہتے ہیں. اور اگر وہ عیسائی ہو گئے ہیں یا بدھ مت رہ گئے ہیں یا جین مذہب اختیار کیا ہے یا انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو اب ان کے لیے سیکنڈ درجے کے شہری ہو گئے ہیں. اور چونکہ وہ ہندو اور برہمن جو ہیں، وہ برہمن دوسروں کو، بھئی شودر کو نہیں مانتے نا، کھچڑی کو نہیں مانتے نا، دلت کو نہیں مانتے نا. جو نچلی ذات کے لوگ ہیں ان کو انسان ہی نہیں مانتے، انسان ہی نہیں مانتے. کہ ہم جب پاک گیتا کی اور اپنی کتابوں کی جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ہماری آواز ان کے کانوں میں نہیں جانتی. اگر ان کے کانوں میں پہنچی تو ہم سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈال دیں گے. یہ تک تو ہوتا رہا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ان بیلنس سوسائٹی کے اندر اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر جس ملک کے اندر ایک درندہ، وحشی، قاتل، خونی، بھیڑیا مودی حکمران ہو جائے تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بھیڑیا ہے، عملاً بھیڑیا. بالکل لغاری صاحب، کسانوں کے ساتھ جو مذاکرات کا 8واں دور ہے وہ بھی ناکام ہو گیا ہے حکومتی ٹیم کا. کتنا کوئی انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشر ہوگا مودی سرکار کے اوپر؟ وہ تو بہت بڑا واقعہ ہے نا. ہم لوگ تنقید کر رہے ہیں اپنے وزیر اعظم پر یہاں نہ آنے پر، اور
ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. یعنی مودی نے ہزاروں انسانوں کو گجرات میں قتل کروایا, دنیا بھر نے قطع تعلق کر لیا کہ مودی ہمارے لیے موسٹ انوانٹڈ پرسنلٹی ہے. امریکہ کے لیے تھا, امریکہ میں داخلہ ممنوع تھا, یورپ کے کئی ملکوں میں داخلہ ممنوع تھا اس کا, وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا. اب پھر وہ ملک کا وزیر اعظم بن گیا. لیکن یہ مائنڈ سیٹ جو ہے جس نے, میں یہ پوچھتا ہوں کہ شودر سے اور دلت سے نیچی ذات کے لوگوں کے ساتھ, جن کو زندگی میں انسان کا حصہ درجہ بھی نہیں دیا جاتا ہے, جن لوگوں کو, ان لوگوں نے کیا دیکھا ہے؟ وہ کس لیے جاتے ہیں اور جا کر ان کو ویشک اور کھچڑی کو جا کر ووٹ دیتے ہیں؟ تو یہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. شعور کی کمی بھی نہیں, شعور کی کمی نہیں ہوتی ہے, وہ پریشر ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ جناب یہ محترم, یہ بزرگ, یہ جناب برہمن جو ہیں, یہ بڑی اونچی ذات والے جو ہیں, یہ ہمیں ان کے راج میں ہیں, ہم کیا کریں, ہمیں ووٹ بھی انہیں کو دینا ہے. یہ ہوتا ہے جب ذہنوں کے اندر غلامی چھا جاتی ہے, لکھ جاتی ہے. تو مذہب ہی ایسا ہے جس کے اندر طبقات بنے ہوئے ہیں, جہاں طبقاتی معاشرہ ہوگا وہاں قیامت ہوگی, یہی صورتحال ہوگی. تو لیکن کسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کیوں نہیں اب تک حل ہو رہا؟ کیونکہ پریشر تو اس لیے کہ امبانی, اس لیے کہ سیٹھ, اس لیے کہ دولت مند جو ہے وہ ساری کاشت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے. اچھا, اب ہوگی ٹاٹا مولی, امبانی گاجر, برلا جو ہے وہ بیگن, اور جو ہے وہ یہاں سے 2 روپے میں لیں گے اور مارکیٹ میں جو ہے وہ جا کر 60 روپے میں بیچیں گے. یہ اس لیے جو ہے, اور کسان صرف اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, لاکھوں لوگ نکلے ہوئے ہیں. انڈیا کے اقتدار کی دیواروں پر انقلاب دستک دے رہا ہے. کوئی بڑی لیڈرشپ آ جائے تو انڈیا کو الٹ کے رکھ دے گی. انڈیا ڈس انٹیگریٹ بھی ہوگا, اور اس کے اندر ایک کوالٹیٹیو چینج یہ آئے گی. مودی کا مستقبل کیا ہوگا؟ جی, پھر مودی کا مستقبل کیا ہوگا؟ نہیں, مودی کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے. جمعہ 8 دن یہ تو ابھی چلا جائے گا. اچھا, لیکن اس کے جانے سے کچھ نہیں. اس نے خرابیوں کی بارود بچھا دی ہے انڈیا کے طول و عرض میں, اور وہ جتنا بھی بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں وہ پھٹنا شروع ہوں گی, اور انڈیا کی سوسائٹی کے تار جو ہے نا وہ ہل کے رہ جائیں گے. انڈین سوسائٹی زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکے گی. انڈین سوسائٹی ناانصافی پر قائم ہے نا, جس کی بنیاد کے اندر ناانصافی رکھی ہو. ہم تمام تر تنقید کے باوجود اپنے حکمرانوں پر ہماری بنیاد میں, ہمارے آئین میں, ہمارے ڈاکومنٹ میں کوئی ناانصافی نہیں رکھی ہوئی ہے. ہماری سوچ کے اندر ناانصافی نہیں رکھی ہوئی ہے. ہمارے ہاں تعلیمات تو یہ ہیں کہ فرات کے کنارے پر کتے کو بھی بھوکا نہیں مرنا ہے. ایسا ہی ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ ایک عورت 24 دن چلتی ہے تو وہ اگر اکیلی ہے تو اس کو 24 دن اور 24 راتیں سیکورٹی ملے. وہاں تک اگر کوئی چیز بھی اس کی طرف آگے بڑھے تو اس کو باقی نہیں بچنا چاہیے. خاتون کی تحفظ ہونی چاہیے. یہ ہوا ہے نا, جو سوسائٹی یہ گارنٹی دیتی ہے, پھر وہاں پر جو ہے ناانصافی نہ ہو سکتی. یہ سوسائٹی ناانصافی پر قائم ہے, انڈیا کی سوسائٹی. مودی کے بے ربط اقدامات سے بھارت کی جو معیشت ہے وہ بھی تیزی سے سکڑنے لگی ہے. بھارتی وزارت شماریات کے مطابق اس سال کے اختتام تک GDP 7.5% تک سے بڑھ جائے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ سمٹ جانا تو دوسری بات ہے. جو انڈیا کے ایکسپورٹس ہیں, امپورٹ سے 50% سے بھی کم ہیں. ٹھیک ہے, بہت ایکسپورٹ کرتا ہے. کتنا؟ 200 کھرب جتنا, 200 ارب ڈالر تک, 200 ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ اس کی ایکسپورٹس ہیں. لیکن امپورٹس 400 ارب ڈالر سے بھی زائد کیے ہیں نا. تو اس کا جو شارٹ فال ہے, اس کا جو ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ کا, وہ اتنا بڑا ہے کہ انڈیا کئی صدیوں تک اس کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوگا. یہ سمجھ نہیں شائننگ انڈیا. او بھائی, کیا شائننگ ہے؟ کس بات کا شائننگ ہے؟ ٹھیک ہے. اور تم نے جس مصنوعی طریقے سے اپنے روپے کی قیمت کو بنا رکھا ہے, یہ ہوا ہو جائے گی, ہوا. ٹھیک ہے, بریک کی جانب بڑھنا ہے. واپس آئیں گے تو پھر اپنے ملک میں مہنگائی کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک.
بیک ناظرین، اور ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے۔ ادارہ شماریات کی جانب سے مہنگائی کے ہفتہ وار اعداد و شمار جاری کیے گئے اور جنوری کے پہلے ہفتے میں ہی مہنگائی کی شرح 15.81% رہی ہے۔ لغاری صاحب، 2021 میں ویسے ہم تو ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہے تھے مہنگائی اور بڑھے گی، لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی امیدیں لگائی تھیں کہ شاید کہیں نہ کہیں کسی چیز میں کوئی ریلیف مل جائے، لیکن کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے۔ اصل مہنگائی جو ہے وہ ایک مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے۔ اچھا، فروری میں جو مہنگائی ہوگی نا، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ہوش تو ابھی بھی اڑے ہوئے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو اس طوفان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اچھا، اور ٹوٹل فیلور ہے اس حکومت کا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی ہے، وہ خود اگر شوگر مل ایسوسی ایشن یہ کہہ رہی ہے کہ 70 شوگر جو بناتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حکومت یقینی بنائے کہ لوگوں کو 70 روپے کلو کے حساب سے ملے، تو پھر وہ چینی جا کہاں رہی ہے؟ کیوں مہنگی بک رہی ہے اور کیوں 100 کی طرف چلی گئی ہے، کیوں آگے کی طرف بڑھ گئی ہے؟ تو اس میں مافیا ہے، مافیا کی سرپرستی کر رہی ہے سرکار۔ مافیا لوٹ مار مچائے گی، اوپر سرکار کی سرپرستی ہوگی، آرام سے دوپر سے کام چل جائے گا، یہ نکالتے رہیں گے اسی طریقے سے۔ اور یہ مصنوعی مہنگائی ہے جو لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، ان کی قوت ارادی کو توڑنے کے لیے، ان کی جمہوری ول کو ختم کرنے کے لیے۔ مہنگائی کا سبب کیا ہے؟ کہ لوگ اپنے میں پڑ جائیں، لوگ یہ سوچیں یار آج کی روٹی کا مسئلہ ہے، باقی چھوڑو، بات نہیں کرتے، ہم سیاست پر بات نہیں کرتے کسی چیز پر۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ لوگ اس لیے سیاست پر، بھائی جب لوگوں کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہمارے پاس اپنی جان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر کھونے کے لیے کیا ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔